अस्सलामु अलैकुम। मैक्सम गोर्की के नावल द मदर की किस्त नंबर 32 पेश खिदमत है। रिबन ने लिखा था, माँ हमारा काम रुकने ना पाए, उस शरीफ खातून से कहना हमारे काम के बारे में और ज़्यादा लिखे। माँ ने उमड़ते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। पानी का एक तश्त लाई और लड़के के सूजे हुए ज़ख्मी पाँव की तरफ बढ़ाया। अरे नहीं, उसने अपना पाँव बेंच के नीचे घसीट लिया। निकोलाई बोला, मैं स्पिरिट लेकर आता हूँ। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रिबन को बहुत मारा गया है, यहाँ तक कि बेचारा लहूलुहान हो गया। क्या किसानों ने भी मारा? पुलिस अफसर के हुक्म पर एक किसान ने हाथ उठाया, लेकिन दूसरों ने उसे रोका, रिबन की तरफदारी की और कहा, किसी को मारने का हक नहीं। किसान भी अब समझने लगे हैं कौन किस तरफ है और क्यों। निकोलाई स्पिरिट की एक बोतल लाया। उसने समावार में आग तेज़ की और बग़ैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया। इग्नात ने माँ से पूछा, ये कौन साहिब हैं? हमारे दरमियान कोई साहब नहीं, हम सब साथी हैं। वो बोला, बड़ा अजीब मालूम होता है। एक तरफ वो हैं जो हमारा सर तोड़ते हैं, खून बहाते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो हमारे पाँव धोते हैं। इसके दरमियान जाने क्या है। निकोलाई कमरे में आ चुका था। बोला, दरमियान में वो लोग हैं जो खून बहाने वालों के तलवे सहलाते हैं और मज़लूमों का खून चूसते हैं। बस यही कुछ है दरमियान में। इग्नात ने बड़े एहतराम से कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। फिर उसने बताया, भर्ती होने से पहले मैं अखबार बांटने का काम करता था। निकोलाई ने पूछा, क्या कस्बे के लोग बहुत अखबार पढ़ते हैं? कहने लगा, हाँ सभी पढ़ते हैं, ख्वाह अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन अमीर लोग हमसे नहीं लेते। वो जानते हैं किसान कभी ना कभी अपना खून बहाकर ज़मीन को ज़मींदारों के पांव तले से बहा देंगे, और एक मर्तबा उन्हें ज़मीन मिल गई तो उसे इस तरह तकसीम करेंगे, न ज़मींदार बाकी रहेगा न भाड़े का टट्टू। फिर वो कुछ आजुर्दा होकर बोला, अगर हम सब आज इकट्ठा होकर लड़ें और फतह पाएं, लेकिन कल फिर वही अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद हो, तो भला ऐसी लड़ाई से क्या फ़ायदा। निकोलाई ने कहा, उम्मीद मत छोड़ो। अभी मुझे फ़िक्र यह है कि रिबन की गिरफ़्तारी के बारे में जो ख़बर वाले पर्चे हैं तुम्हारे साथियों तक जल्दी किस तरह पहुँचाए जाएं। इग्नात के कान खड़े हो गए। तो क्या ऐसे पर्चे निकल चुके हैं? हाँ। मुझे दो, मैं लेकर जाऊँगा। माँ ने कहा, तुम बहुत थके हुए हो और अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें डर लगता है। इग्नात ने कारोबारी अंदाज में कहा, डर की बात अलग है और काम की अलग। निकोलाई ने कहा, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, पर्चे कोई और ले जाएगा। हम तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट बनवा देंगे और तुम्हें मुहाफ़िज़ जंगलात का काम मिल जाएगा। इग्नात ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, जब किसान ईंधन चुराएंगे तो मैं क्या करूं? उन्हें पकड़ूं, बांध कर रखूं? ये मेरे बस का काम नहीं। निकोलाई ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, फ़िक्र न करो, तुम्हें किसी किसान को बांधना नहीं पड़ेगा। इग्नात बोला, किसी कारखाने में काम मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोग कहते हैं कारखाने वाले दूसरों के मुकाबले में होशियार होते हैं। माँ ने कहा, फ़िलहाल तुम सो जाओ। वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। माँ ने कहा, नहीं, बस उठो और सो जाओ। माँ के बिस्तर पर चढ़ते हुए बुड़बुड़ाया, भला सोना क्या ज़रूरी है? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इन सारी चीज़ों में तारकोल की बू बस जाएगी। दरमियान वाले लोग भी अजीबो गरीब हैं। अगले ही लम्हे वो सो गया। इसी शाम वो एक तहखाने में शेकोफ के सामने बैठा उसे समझा रहा था। दरमियान वाले दरीचे पर 4 मरतबा दस्तक देना, पहले 3 बार, फिर वक्फा देकर 1 बार। एक सुर्ख बालों वाला किसान दरवाज़ा खोलेगा और पूछेगा, तुम दाई के लिए आए हो? तुम कहना, हाँ, कारखाने के मालिक की बीवी बीमार है। वो दोनों सर जोड़े नीची आवाज़ में बातें कर रहे थे। इग्नात ने उठते हुए कहा, बस इतना ही काफ़ी है और दादा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करना मत भूलना। निकोलाई शेकोफ ने कहा, नहीं भूलूंगा। इग्नात ने हाथ मिलाते हुए कहा, उन्हें मेरा सलाम कहना। तुम खुद देख लोगे वो कितने अच्छे लोग हैं। फिर वो माँ से मुखातिब हुआ, तो अब मुझे चलना चाहिए। माँ ने पूछा, रास्ता तो ना भटक जाओगे?
بولا فکر نہ کرو ماں، میں راستہ پا لوں گا۔ سیدھے شانے، چھاتی تنی ہوئی، سر پر نئی ٹوپی ترچھی رکھی، ہاتھ جیبوں میں ڈالے وہ کتنا نڈر اور بے باک لگ رہا تھا۔ شیکوف نے آہستہ سے ماں کے قریب آتے ہوئے کہا، میں تو سچ مچ بیزار ہو چلا تھا اور سوچتا تھا آخر میں جیل سے کیوں بھاگا، کوئی کام نہیں، بس دن رات بیٹھے رہو، وہاں ہوتا تو کچھ سیکھ ہی لیتا پاویل سے۔ پاویل نے جس طرح ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا سکھایا اس کا جواب نہیں۔ ان کے فرار کے بارے میں کیا طے پایا؟ ماں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ شیکوف نے کہا تم سمجھاؤ انہیں، وہ تمہاری بات ضرور مان لیں گے۔ کچھ بھی مشکل نہیں، جیل کی دیوار کے ساتھ روشنی کا کھمبا ہے، اس کے بالمقابل ایک خالی قطعہ زمین ہے، بائیں طرف قبرستان اور دائیں جانب گلیاں اور عمارتیں۔ ہر روز چراغ جلانے والا آتا ہے، لیمپ صاف کرتا ہے۔ بس سمجھو جیسے ہی اس نے سیڑھی دیوار سے لگائی، ایک رسی کی سیڑھی اینٹوں سے باندھ کر جیل کے صحن میں چھوڑ دی۔ جیل کے اندر ہمارے ساتھیوں کو پہلے ہی پتہ ہوگا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ وہ عادی مجرموں سے بات چیت کر کے انہیں آمادہ کریں گے کہ کچھ گڑبڑ مچائیں یا ہنگامہ کھڑا کریں تاکہ سنتریوں کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے بٹ جائے۔ اس اثنا میں وہ لوگ سیڑھی پر چڑھ کر نکل جائیں گے۔ دیکھو کتنی آسان بات ہے۔ ماں نے شیکوف کو ہمیشہ اجڑ اور اناڑی سمجھا تھا۔ وہ پہلے ہر چیز کو بدمزاجی اور شک و شبے سے دیکھتا تھا، لیکن اب ایک بدلا ہوا انسان تھا، از سر نو جی اٹھا تھا۔ اس کے اندر کسی نے نئی زندگی بھر دی تھی۔ آج اس کے نزدیک جیل سے بھاگنا کتنی معمولی اور سیدھی سادی بات تھی۔ اس کی بیزاری دور ہو چکی تھی۔ آج اسے کامیابی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کی باتوں نے ماں کے دل میں بھی حرارت پیدا کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماں یہ سب کچھ دن کے وقت ہوگا، سورج کی چمکتی روشنی میں۔ کسی کو دور دور تک یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ کوئی قیدی دن کے وقت فرار ہونے کی کوشش کرے۔ دن کے وقت جیل میں چہل پہل ہوتی ہے، سارے قیدی بیدار ہوتے ہیں۔ ماں نے ڈر اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا، اور جو ان لوگوں نے گولی چلا دی تو؟ گولی کون چلائے گا؟ وہاں سپاہی اپنے ریوالور صرف کیلیں ٹھوکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سب آسان معلوم ہوتا ہے، مگر کچھ نہیں ماں، بس تم یہ کوشش کرو وہ آمادہ ہو جائیں، باقی سب کچھ تیار ہے۔ رسی کی سیڑھی، بڑی ہک والا آنکڑا، اور یہ جو ہے نا ہمارا مکاندار، یہ وہی چراغ جلانے والا ہے۔ دیوار کے دوسری طرف سے کسی کے کھانسنے اور ٹین کھڑکنے کی آواز سنائی دی۔ نکولائی نے کہا، یہ لو آ گئے، یہ وہی ہے۔ اسی وقت دروازے پر ٹین کا ٹب نمودار ہوا، پھر ایک خوش مزاج گول مٹول چہرے کی جھلک دکھائی دی۔ نکولائی شیکوف نے آگے بڑھ کر ٹب اندر لانے میں اس کی مدد کی۔ وہ ایک دراز قد، خمیدہ کمر آدمی تھا۔ تھوڑی دیر کھانستا رہا، پھر بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، کیسے مزاج ہیں؟ شیکوف بولا، ماں تم ان سے خود پوچھ لو۔ مجھ سے پوچھ لو؟ کیا؟ وہی فرار کے بارے میں۔ اچھا ہاں، یہ پاویل ولاسوف کی ماں ہیں، انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کتنا آسان کام ہے۔ یقین نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ ایسا ہو۔ خیر یہ جانے اور ان کا کام، لیکن میں اپنے بھتیجے کو تو بہرحال باہر لے کر آؤں گا۔ ماں کے دل میں پاویل کی کتنی ہی یادیں جاگ گئیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش وہ راضی ہو جائے۔ اگلے اتوار کو جب وہ جیل کے آفس میں پاویل سے رخصت ہو رہی تھی تو اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے نامعلوم طور پر کاغذ کی ایک چھوٹی سی گولی ماں کی مٹھی میں پکڑا دی۔ ماں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے پاویل کی طرف دیکھا، لیکن اس کی دلیر نیلی آنکھوں میں ہمیشہ جیسی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ خدا حافظ ماں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ماں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پیار بھری روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے رہی، جیسے کسی اور چیز کے منتظر ہو۔ پاویل نے بہت دھیرے سے کہا، پریشان نہ ہو ماں، اور مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ پاویل کے یہ الفاظ گویا اس کی بات کا جواب تھے۔ وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر تیزی سے نکل گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کاغذ نکولائی کے ہاتھ میں دے دیا۔
جتنی دیر اس نے کاغذ کو کھول کر صاف کیا اور پھیلایا، وہ بڑی بے چینی کے ساتھ دل میں امید کی شمع جلائی دیکھتی رہی، لیکن اس کی امید پوری نہیں ہوئی۔ پاویل نے لکھا تھا، ساتھیوں، ہم ہرگز بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اپنا وقار کھو بیٹھیں گے، لیکن اس کسان کی مدد کرنے کی کوشش کرو جو ابھی حال ہی میں گرفتار ہوا ہے۔ اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ممکن ہو کرو۔ وہ یہاں بڑی آفت میں ہے، روز کسی نہ کسی افسر سے جھگڑا کرتا ہے، چنانچہ مزید سزا پاتا ہے، 24 گھنٹے تہہ خانے میں گزارتا ہے۔ وہ لوگ اسے اذیتیں دے دے کر مار ڈالیں گے۔ ہم سب اس کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ میری ماں کو دلاسا دینا، انہیں سمجھا دو، وہ سمجھ جائیں گی۔ خط سن کر ماں کے دل پر غم کی دھند چھا گئی۔ اس نے کہا، سمجھانا کیا ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔ چلو مقدمہ چلنے دو، وہ سائبیریا سے بھی تو فرار ہو سکتا ہے، کیوں، ہے نا؟ نکولائی ایوانووچ نے کہا، ہاں بے شک، کیوں نہیں، مقدمہ بہت جلد چلنے والا ہے، لیکن سزا پہلے ہی طے ہو چکی ہے، سب کے لیے جلا وطنی۔ انہوں نے عدالتوں کو بھی مذاق بنا رکھا ہے۔ سوچو تو صحیح، مقدمہ ابھی شروع نہیں ہوا اور سینٹ پیٹرس برگ میں فیصلہ بھی ہو گیا۔ ماں نے بڑے استقلال سے کہا، تم پریشان نہ ہو، مجھے دلاسا دینے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پاویل جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ وہ خود کو اور اپنے ساتھیوں کو کسی غیر ضروری آفت میں نہیں ڈالے گا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، دیکھو اسے میرا کتنا خیال ہے۔ کہتا ہے ماں کو سمجھاؤ، اسے دلاسا دو۔ ایوانووچ بولا، تمہارا بیٹا بڑا باوقار آدمی ہے۔ ماں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ریبن کو مدد پہنچانے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے۔ نکولائی کچھ سوچتے ہوئے بولا، برا یہ ہوا کہ صوفیہ اس وقت موجود نہیں، کاش اس وقت ساشا ہی آ جائے۔ ماں نے کہا، وہ تو خیر آئے گی ہی، میں جس دن پاویل سے ملتی ہوں وہ ضرور آتی ہے۔ اسی وقت گھنٹی بجی۔ نکولائی اچھل کر کھڑا ہو گیا، غالباً ساشا آئی ہے ماں، اسے تم ہی بتاؤ، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی لڑکی نے بڑی جرأت سے ماں سے پوچھا، اس نے انکار کر دیا؟ ہاں، میں پہلے ہی جانتی تھی۔ وہ اچھا تو ہے؟ ہاں اچھا ہے، کہتا ہے کہ ریبن کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساشا بولی، اچھا، پھر تو ہمیں اپنے پرانے منصوبے پر ہی کام کرنا چاہیے۔ میں چلتی ہوں ماں۔ کچھ دیر آرام کر لو ساشا، باہر اتنی سردی ہے، آندھی ہے، بارش ہے، موسم اتنا خوفناک ہے۔ نہیں ماں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ہاتھ ملایا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نکولائی کمرے میں آیا اور میز پر بیٹھ گیا۔ وہ ساشا اور پاویل کے لیے دکھی تھا۔ کہنے لگا، مجھے بھی ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، وہ بڑی غیر معمولی شخصیت تھی۔ جب میں اس سے ملا میری عمر 20 سال تھی، تب سے آج تک اس کی محبت میرے دل میں ہے۔ ماں نے سادگی سے پوچھا، پھر تم نے اس سے شادی کیوں نہ کر لی؟ بولا، اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے، 4 سال ہونے والے ہیں۔ تو تم نے پہلے کوشش کیوں نہ کی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ممکن نہ ہوتا۔ جب میں باہر ہوتا تو وہ جیل میں ہوتی، جب وہ باہر ہوتی تو میں جیل میں، بالکل جیسے پاویل اور ساشا کا معاملہ ہے۔ بالآخر اسے 10 سال کے لیے سائبیریا بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ ایک اور آدمی سے ملی، ہمارے ساتھیوں میں سے ہی تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے، اب کہیں پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، گھریلو زندگی ایک انقلابی کی توانائیوں کو گھٹا دیتی ہے، پھر وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، اسے روٹی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے، ہمیں اوروں سے آگے چلنا ہے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جنہیں تاریخ نے منتخب کیا ہے کہ پرانی دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا تعمیر کریں۔ اگر ہم تھک کر بیٹھ گئے تو ہمارا قصور اتنا سنگین ہوگا جتنا اپنے مقصد کے ساتھ غداری کرنا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔
اس بار آنے والی لدمیلا تھی۔ وہ سخت غصے میں نظر آتی تھی۔ اس نے جوتے اتارتے ہوئے ناراض سے لہجے میں کہا، خبر ملی ہے مقدمے کی پیشی آئندہ ہفتے ہے۔